हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन भाई? नवाज शरीफ बोल रही हूँ। हाँ नवाज शरीफ भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया, अल्लाह का करम है। अपना हम्म, सुनाइए। हाँ सब बढ़िया है भाई, बैठे बैठे बोर हो रहा अरे था तो भाई बहुत। एक सवाल पूछना था। भाई लॉकडाउन में तो आराम कर लो, या जब देखो सवाल ही करते रहोगे? अरे भाई, सवाल जरूरी है। ये सब सवाल के बारे में कुछ जानकारी लेनी अच्छा, थी। शरीयत का सवाल है? हाँ तो पूछिए हाँ, भाई, शरीयत के बताइए बताइए। सवाल के बारे में जानना था। ये जो जैसे सवेरे रात पे कब्रिस्तान जाते हैं फातिहा देने, अब तो सब कुछ बंद है, तो अब क्या करें? अब क्या करें? जी हाँ। देखिए भाई, शब बारात जो है, ये पहली चीज तो इसका दीन इस्लाम में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ठीक है। बारात का माना होता है नफरत, यानी कि जी। नफरत का इजहार करना। अच्छा। तो हमें अपने गुनाहों से नफरत का इजहार करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको मेरे भाई लोगों ने बिदअत से जो मोहब्बत है वो करने का, इसको मेरे भाई इस्लामिक बना रखा है त्योहार शब बारात। अरे, आमतौर से लोग इसको समझते हैं कि ये तो मेरे भाई वही है, शब कद्र है। इसमें मतलब भाई वो जिंदगी मौत का फैसला होता है। पत्ता झाड़ मेरे भाई एक हिलाया जाएगा, जो पत्ते मेरे भाई कट गए तो इस रात को खूब जाग के इबादत कर लो, जी। ताकि अपना पत्ता भैया वो ना कटे। ठीक है, क्योंकि जिनके जिनके पत्ते कट जाएंगे वो अगले साल शाबान के महीने में जो शबे बारात उससे पहले टपक जाएंगे। तो इस तरीके के बातें लकायद हैं। तो तो ये तो हदीस, आपको भाई मेरी सुनिए, तो हदीस से साबित करते हैं ना इस चीज को। वो तमाम हदीसें मेरे भाई ज़ईफ हैं, मौजू हैं सब। ठीक है, उसका जवाब मेरे भाई पिछले पिछले साल ही अल्हम्दुलिल्लाह दे चुके हैं। और जी। पिछले अच्छा। कम से कम भाई 3 सालों से बात हो रही है शब बारात के ऊपर। और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे भाई बरेलवी आलिम दीन हैं और बरेलवी आवाम हैं, सबसे बात करके उन तमाम हदीसों का जवाब भाई दे चुके हैं। लेकिन अभी आज है 9 अप्रैल सन 2020, और सारी दुनिया में कोरोना वायरस का असर है। जी। और जो हिंदुस्तान है उसमें भाई वो लॉकडाउन है। ठीक है, पूरी तरीके से भारत बंद है। तो भारत बंद है तो अब आपका सवाल ये है कि कब्रिस्तान तो जा नहीं सकते, तो मनाए कैसे? यानी कि कहीं ना कहीं जी। ये आपको पता है कि गोया ये जो मेरे भाई ईद है, मुर्दों की ईद है। अच्छा। हाँ, ये जो ईद है आमतौर पे इसका हमने नाम रखा है मुर्दों की ईद। क्योंकि अच्छा, भाई ये मुर्दों की। ईद मेरे भाई जिंदों की तो है नहीं। जिंदों की तो अल्लाह के नबी भाई जो मतलब फेस्टिवल है, त्योहार है, वो दो छोड़ के गए। एक ईद उल फित्र जी। और एक ईद उल अजहा, यानी कि आमतौर पे जिसको हम लोग बोलते हैं ईद और बकरीद। ये दो त्योहार हैं, एक जो फेस्टिवल है जिसमें हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब इनके अलावा जो जितनी ईदें हैं, ठीक है, जी। मतलब भाई वो ईद मिलादुन नबी और शबे बारात, मुर्दों की ईद, ठीक है, तो ये सब मेरे भाई जी। ईदों का दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब भाई जो बिदती होता है ना, बिदती के पास जो शैतानी मेरे भाई दिमाग होता है ना, जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए उससे। तो बिदती ने जब देखा कि भाई सन 2020 में अब हम कब्रिस्तान तो जा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो उसने घर में ही मेरे भाई अपना डुप्लीकेट बना दिया कब्रिस्तान। ठीक है। जी। आमतौर से मेरे भाई लोग क्या कहते हैं कि जो ये शबे बारात है, इसका आम तौर से मतलब इसका जो इस्तेमाल जो होता है इंडिया में, नाम इसको बोलते हैं सुबरात। ठीक है। हाँ जी। जी। और इसको जो मौलवी लोग बोलते हैं वो कहते हैं शब बारात। ठीक है। अब जी। जो शबे बारात की रात है, इसमें ये लोग कहते हैं कि ये हम अपने पूर्वजों को, अपने जो बुजुर्गाने दीन है, अपने माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या जो इंतकाल मतलब भाई फरमा चुके हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, उनको याद करते हैं। उनकी कब्रों पे जाते हैं, कब्रों पे मेरे भाई फातिहा पढ़ते हैं और उनको सवाब पहुंचाते हैं। और उनके नाम से खाना मेरे भाई बनवा के उस पे भाई वो नियाज फातिहा दे के उसको गरीब को देते हैं। तो अच्छा। ये इनका मेरे भाई एक तरीके का जो त्योहार है वो पूर्वजों को याद करने के लिए, मरे हुए लोगों को याद करने के लिए, क्योंकि साल भर तो मेरे भाई भूले रहते हैं।
تو سال میں ایک دن میرے بھائی اپنے جو پوروج ہیں، بزرگان دین ہیں، دادا دادی، نانا نانی، یا کوئی اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کو، یا شوہر ہے تو اپنی مری ہوئی بیوی کو، وہ سب میرے بھائی ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھا فاتحہ دے کے ثواب میری پہنچانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میری سنیے، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ شب برات کے دن روح آتی ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ بھائی سورہ المومنون اس کی آیت نمبر 99 اور 100 میں، ٹھیک ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں، اس میں آتا ہے کہ اس دنیا اور جو عالم برزخ ہے اس کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ٹھیک ہے، نہ وہاں والے لوگ اس دنیا میں آ سکتے ہیں، نہ اس دنیا والے لوگ عالم برزخ میں جا سکتے ہیں، تو بیچ میں آڑ ہے۔ تو جو روحیں ہیں بھائی وہ عالم الغیب میں قید ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں نہیں آتی ہے، اور نہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے جاؤ اپنے اپنے گھر پہ ہو جاؤ۔ اور یہ تو میرے بھائی اشد درجے کی میرے بھائی یہ بد عقیدگی ہے، الف لیلا دیکھ دیکھ کے لوگوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہے، اور اس میں جو بیویاں ہوتی ہیں جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں، وہ اس رات کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ شب بارات کو وہ لوگ تیار ہوتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں، شنگار کرتی ہیں کہ بھائی ان کے شوہر کی روح آئے گی۔ اللہ اکبر، اتنا باطل عقیدہ۔ اور میرے بھائی گھر پہ اچھے اچھے کھانے پکوان پکائے جاتے ہیں، دیکھو دادا کی روح آئے گی، دیکھو ابو کی روح آئے گی، دیکھو امی کی روح آئے گی، اور گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں۔ یہ سب میرے بھائی فالتو طریقہ ہے۔ اب انہوں نے اس میں کیا کیا، جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن میں انہوں نے اب دیکھا قبرستان تو جا نہیں پائیں گے کیونکہ مردوں کی عید ہے، تو یہ لوگ میرے بھائی پہلے کیا کرتے تھے، پچھلے سال تک یہ لوگ جاتے تھے قبرستان میں، روشنی کرتے تھے، اور قبر کے اوپر میرے بھائی اگربتی، موم بتی اور چادر یہ سب چڑھا کے فاتحہ دیتے تھے، اور آرام سے قبرستان میں آرام سے گھومتے ٹہلتے تھے اور واپس آ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سال کیا ہوا، اس سال تو سب بند ہے، قبرستان تو جا نہیں سکتے، گھر سے باہر بھی نہیں آ سکتے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ تو جو یہ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اللہ معاف کرے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، انہوں نے اپنے جو میرے بھائی آنگن ہے گھر کا، وہیں پہ ڈپلیکیٹ ایک مطلب بھائی وہ نقشہ ہوتا ہے قبر کا، ٹھیک ہے، اس کا میرے بھائی نقشہ بنا لیا، اور اس کو مطلب اپنا جو ماں باپ ہے اس کو بنا لیا، مطلب جو قبروں کا نقشہ ہے اس کو بنا لیا، اور ایک قبر پہ اتار دیا ماں، اور دوسری قبر پہ اتار دیا باپ، اور بھائی وہ دیے اور وہ موم بتی اور اگربتی میرے بھائی جلا کے باقاعدہ اس کے سامنے فاتحہ دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل ملا کے میرے بھائی دیکھیے، شریعت میں کسی بھی جو عکس ہے نا، عکس مطلب بھائی وہ مطلب ایک طریقے کا بت مورتی، ٹھیک ہے، وہ چیز اس کے سامنے میرے بھائی عبادت کرنا یہ میرے بھائی بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میرے بھائی جو آر سماجی ہوتے ہیں ان سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ناتسم پرتما استھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ناتسم پرتما استھی، اس ایشور کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ لیکن جو عام طور کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جو آر سماجی ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو مطلب جو کسی پرتما کی پوجا کر رہے ہیں یہ چیز مطلب غلط ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں اگر عام طور سے آپ کہیں کہ مطلب جو اسلام کے جو آر سماجی ہیں وہ کون ہیں، وہ ہیں اہل سنت اہل حدیث، یعنی کہ جو ہندوؤں کا مطلب جو مذہب ہے اس میں کیا ہے، اس میں وہ لوگ مانتے ہیں وید کو، کہ جو چیز وید میں آئی ہے وہ ہم مانیں گے، باقی سب میرے بھائی اندھ وشواس ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں جو اہل سنت اہل حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آسمانی دین میں آیا ہے، یعنی کہ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے وہ الحمدللہ دین ہے، باقی سب میرے بھائی باپ داداؤں کا دین ہے، بکواس ہے، اندھ وشواس ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں نے آج میرے بھائی لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں ہی قبر کا نقشہ بنا لیا، اور اس کے اوپر میرے بھائی چونے سے اتار دیا کہ یہ ماں کی قبر ہے اور یہ باپ کی قبر ہے، اور اس کے اوپر گلاب کے پھولوں کی پتیاں، اگربتی اور موم بتی جلا کے اس کے سامنے میرے بھائی فاتحہ کرنا، دعائیں مانگنا،
یہ سب میرے بھائی بہت ہی میرے بھائی غلط ہے، واہیات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے عالموں نے خود میرے بھائی اعلان کیا تھا کہ شب بارات سب اپنے اپنے گھر میں عبادت کریں، قبرستان کو نہ جائیں۔ آپ اپنے گھر سے بھی اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر دیں گے، اپنے بڑوں کے لیے دعا کر دیں گے تو وہ کافی ہے۔ لیکن جو بدعتی ہے اس کا میرے بھائی جو دماغ ہے وہ تو شیطانی دماغ ہے۔ اس نے سوچا چلو قبرستان ہم نہیں جا سکتے تو ہم ڈپلیکیٹ جو قبر کا جو مطلب وہ آکار ہے، ٹھیک ہے، نقشہ ہے، ہم اس کو بنا لیتے ہیں اور اس کے سامنے بتاؤ اس طریقے سے میرے بھائی یہ لوگ ایک دم میرے بھائی جاہلانہ حرکت کر رہے ہیں۔ ارے کیا ماں باپ کو میرے بھائی کیا ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کیا خالی ایک ہی رات آتی ہے سال میں؟ شعبان کی 15ویں شعبان کی رات آتی ہے شب بارات، باقی سال کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے میں کیا ان کے منہ میں آگ کے انگارے آ جاتے ہیں؟ آپ بتاؤ۔ ان لوگوں کو ہی پتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1376۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلا ہے صدقہ جاریہ، یعنی کہ ایسا صدقہ جو اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہے، یعنی کہ اگر اس میت نے اپنی زندگی میں اسپتال بنوا دیے، اسکول بنوا دیے، کالجز بنوا دیے، مسافر خانہ بنوا دیا، ٹھیک ہے، غریبوں کے کھانے کے لیے اس نے کھانے کا ہوٹل بنوا دیا، پانی کے لیے اس نے مطلب بھائی وہ بورنگ یا میرے بھائی ہینڈ پمپ یا اس نے کنواں کھود دیا، تو وہ صدقہ اس کے لیے ہو جائے گا صدقہ جاریہ، یعنی کہ اس میت کو اس کے کیے گئے صدقے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا ہے نافع علم، یعنی کہ ایسا علم جو اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ اب جیسے کہ الحمدللہ عالم دین ہے، وہ لوگ میرے بھائی اپنی زندگی میں خوب علم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اور ان کے علم سے لوگ الحمدللہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخری ہے نیک اولاد، جو ان کے مرنے کے بعد یعنی کہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یا خالی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، یا خالی باپ کا ہو گیا ہے، یا دونوں کا ہو گیا ہے، تو کم از کم میرے بھائی ان کے لیے وہ دعائیں مغفرت کریں۔ اور دعائیں مغفرت کرنے کے لیے ان کی قبر پہ، درگاہ پہ، مزار پہ جانا کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ میرے بھائی مسجد میں ہر وقت کی نماز کے بعد آپ ان کے لیے وہیں سے بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے والدین کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو قبر کے عذاب سے بچا، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر، اور اپنے ماں باپ کے لیے استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ جو بھی نیکی اولاد کرے گی اس کا میرے بھائی جو الحمدللہ ثواب ہے اس اولاد کو بھی ملے گا اور ان کے ماں باپ تک بھی آٹومیٹک پہنچ جائے گا۔ لیکن اب اس کے لیے یہ میرے بھائی ناٹک کرنے کی کیا میرے بھائی ضرورت ہے کہ ہم قبرستان نہیں جا پا رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اپنے آنگن میں ہی قبرستان بنا لیا، چونے سے اپنے باپ کی بنا لی قبر، چونے سے اپنی اماں کی بنا لی قبر، اور وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ دے رہے ہیں۔ یہ تو غلط ہے، یہ کوئی پوروجوں کو میرے بھائی یاد کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ماں باپ کو ثواب پہنچانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو دین اسلام کی توہین کرنے کا طریقہ ہے، یہ تو میرے بھائی جہالت ہے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہے، آپ اپنے میرے بھائی تہجد میں اٹھیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے ماں باپ کے لیے مطلب بھائی وہ دعا کیجیے، وہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کو میرے بھائی سن لے گا۔ آپ کو یہ کہنا بھی نہیں کہ اے اللہ جو میں نے یہ کھانا پکوایا یہ میں اپنے ماں باپ کو مطلب میں پہنچا رہا ہوں، ثواب اس کا بخش رہا ہوں، میں نے یہ قرآن پڑھا تو اپنے ماں باپ کو بخش رہا ہوں، دادا دادی کو بخش رہا ہوں۔ یہ بخشا نہیں جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، اس کی دعوت لوگوں کو دی جاتی ہے، یہ کیا جاتا ہے قرآن کے ساتھ، اس کو بخشا نہیں جاتا میت کو، ٹھیک ہے جی۔ آج روزے کا کیا معاملہ ہے؟ روزہ رکھتے ہیں 15 شعبان کا۔ دیکھیے بھائی 15 شعبان کا جو روزہ ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی عام طور سے میرے بھائی اس کی یہ عمومی عادت ہے کہ بھائی وہ مطلب اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے اور ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے،
تو 15 شعبان اگر پیر یا جمعرات کو اگر پڑھ رہا ہے تو وہ روزہ الحمدللہ رکھ سکتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ دوسری اگر چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے نفلی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی اس عادت پہ الحمدللہ چلتا ہے اور اس نے یہ سنت پہ عمل کیا ہے اور وہ مطلب ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو بھائی اگر روزہ رکھتا ہے تو بھائی وہ 15 شعبان کو بھی روزہ بھائی وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ بھائی وہ 13، 14 کا بھائی اس نے پہلے رکھا ہے اور 15 شعبان کا بھی بھائی وہ رکھے گا۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے جو ماہ شعبان کا جو فضیلت آتی ہے، ایک منٹ سن لیجیے، 15 شعبان کی جو فضیلت آتی ہے وہ صرف ایک فضیلت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے، یعنی کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزوں کو رکھتے تھے، کیونکہ رمضان اس کا اگلا مہینہ ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی بھائی وہ تیاری کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور بیچ میں اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو فرق پتہ چل جائے کہ ہاں یہ جو روزے ہیں یہ مطلب شعبان کے ہیں، ٹھیک ہے، نفل روزے ہیں، اور بعد میں بھائی اسٹارٹ ہو جائے گا مہینہ رمضان کا، وہ ہیں فرض روزے۔ تو روزہ اگر کوئی کثرت سے میرے بھائی رکھ رہا ہے شعبان میں پہلے سے ہی اور بیچ میں 15 تاریخ بھی آ جاتی ہے تو بھائی وہ 15 تاریخ کا بھی رکھے گا روزہ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ کے صرف شعبان کا 15ویں تاریخ کا ایک سنگل مطلب جو روزہ ہے اس کو رکھنا، تو یہ میرے بھائی بدعت ہے۔ یہ خاص روزہ رکھنا میرے بھائی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کا خاص میرے بھائی روزہ رکھنا اس عقیدے سے کہ اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو میرا پتہ نہ کٹ جائے، تو بھیا میں روزہ رکھ لیتا ہوں اور 100 رکعت بھائی میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، اس نماز کا نام ہے صلاۃ الفیہ، اس میں 100 رکعت بھائی مطلب وہ نماز پڑھی جاتی ہے نفل، اور اس میں مطلب بھائی وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورہ اخلاص کو یعنی کہ قل ہو اللہ احد کو اگر وہ مطلب پڑھتا ہے 11 بار تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طریقے کی اگر کوئی عقائد سے اگر وہ 15ویں شعبان کا خاص روزہ رکھتا ہے یا اس دن 100 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میرے بھائی بدعت ہے دین میں۔ ایسا خاص روزہ کوئی ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی خاص بھائی وہ نماز کوئی ثابت نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی عام طور پہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے تو 15ویں شعبان کو بھی پڑھے گا۔ عام طور پہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو بھائی وہ جو 15ویں شعبان ہے اس میں بھی پڑھے گا۔ عام طور پہ روزہ اگر کوئی رکھتا ہے نفل تو بھائی وہ 15 شعبان کا بھی رکھے گا۔ لیکن عام طور پہ کچھ نہیں کرتا، مطلب زندگی میں اس نے کچھ نہیں کیا، خالی 15ویں شعبان کو اس کو روزہ یاد آ رہا ہے اور 15ویں شعبان کو اس کو 100 رکعتیں نماز بھائی وہ آ رہی ہیں یاد، تو یہ تو بھائی دین اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی جو فضیلت ہے وہ اتنی ہے کہ اللہ کے نبی کثرت سے روزے رکھتے اس مہینے میں، بس اس کے علاوہ کوئی 15ویں شعبان نہیں، کوئی مردوں کی عید نہیں، کوئی قبرستان میں جا کے اجالا چراغا روشنی کرنا اور فاتحہ دینا کچھ نہیں ثابت ہے۔ اور جتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ان تمام تعلق سے کہ اللہ کے نبی ایک بار اپنی بیوی کے ساتھ سے، بیوی کا نام ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اللہ کے نبی رات کو مطلب بھائی اپنا جو کمرہ ہے اس سے باہر جاتے ہیں تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، تو وہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی جو قبرستان ہے بقیع کا ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا پیچھا کرتی ہیں اور آ کے چپ چاپ سو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی واپس آتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے، کیا تم کو اللہ کے رسول کے اوپر کیا شک تھا کہ میں تمہاری باری ہے اور میں تمہاری باری کو چھوڑ کے میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں، آسمان سے آئے تھے،
فرشتے آئے تھے، ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جائیے آپ قبرستان میں اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کیجیے. تو اس ٹائپ کی جتنی حدیثیں آتی ہیں وہ تمام میرے بھائی ضعیف ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر بحث کے طور پہ ان کو مان بھی لیا جائے کہ نہیں حدیث صحیح ہے، چلو بحث کے طور پہ حنفی بھائیوں کے دل کو رکھنے کے لیے ہم نے کہہ دیا چلو 100% صحیح ہے. تو اس حدیث میں آپ میرے بھائی یہ بتائیے، اگر یہ عمل امت کے لیے ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چوری چھپے، کیا بنا اپنی بیوی کو اٹھائے بتائے جگائے، کیا وہ رات کو اکیلے چلے جاتے قبرستان؟ اور چلو قبرستان چلے بھی گئے، آنے کے بعد تو کہنا چاہیے تھا کہ میرے پاس آئے تھے جبریل اور میں تو مطلب قبرستان گیا تھا رات کو. تم لوگ بھی ہر سال 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جایا کرو اور اپنے پوروجوں کو یاد کیا کرو، میت کے لیے فاتحہ کیا کرو اور حلوہ بنایا کرو اور کھایا کرو. تو یہ سب میرے بھائی اللہ کے نبی نے اگر بتایا ہے تو میرے بھائی عمل کریں گے نا. آپ بات سمجھے؟ جی سمجھ رہا ہوں. باقی میرے بھائی جو ماحول اس وقت میرے بھائی جو دیش کا ہے، وہ اس وقت میرے بھائی انڈیا کے حالات کافی نازک ہیں. جو میرے بھائی جو گودی میڈیا ہے، میڈیا وائرس ہے، یہ کورونا وائرس سے بھی بھائی ڈینجر ہے. اسلام کو بھائی یہ بدنام کر رہا ہے. تبلیغی جماعت کے میرے بھائی کندھے پہ بندوق رکھ کے تمام انڈیا کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ہمیں اس وقت میرے بھائی اپنی بدعتوں سے، خرافاتوں سے اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وما اتاکم رسول، نبی جو تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اللہ کے نبی نے ہمیں کیا دیے؟ وہ دیے سنت. کائے سے روکا ہے؟ وہ ہم کو روکا ہے بدعت سے. تو سنتوں کو عمل کرنے والے بن جائیں اور میرے بھائی بدعتوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ میرے بھائی سب برباد ہو جائے گا. تو اس وقت آپس میں فتنہ فساد اور یہ فرقے بازی ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن انسان کو میرے بھائی جو حق بات ہے اس کو میرے بھائی قبول کرنا چاہیے. بس اتنی آپ کو بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.